Assalamu alaikum students. How are you? I'm fine. Thank you. And it was talk about models we were talking last time. We were comparing two models. One, a very popular model, Shannon Weaver, more designed for from an engineering point of view. And the other from human point of view was of Sham-Osgood. We are more interested in Sham-Osgood because we are essentially talking about human communication. You see, if you are traveling, if you are talking about roads, railway lines, if you are talking about airlines, shipping lines, you are also talking, at the same time, you are talking about the communication. Well, again, in this sense, communication is from one place to another place. Transportation. All these links. This is all communication. But what we talk in communication, you should make very clear distinction, and you should be very clear in your mind what is the difference between what we say as communication and what otherwise communication is. When we say communication, mass communication and students of communication, we mean human communication. We mean talking among people. Again, something is moving from one point to another. A message, a piece of information is coming from one mind and going to others. There's not much difference. In case of, as we talk about other communication, when we talk about the railway links or road links or shipping lines or aeroplanes, that is also a case of communication. They are taking things from one place to another. But that is other than human communication. In our case, we talk more about and we try to learn more about human communication as we were talking through two models. Incidentally, the Shannon Weaver model came first, 1947, and then they improved it, the two, Shannon and Weaver. They improved it in 1949, but still, by and large, it remained a model serving more to other than human communication. But since people were talking about having some model in the communication among people, they continued working on it, and you can gauge, students, the occurrence of communication has been there since centuries, and I would say since the inception of human, and even before. The element of communication has been there on this planet. But how recent all these developments are. اگر آپ اس کو ہسٹورک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے کہ 1949 میں ایک ماڈل جو ہے وہ اپنی فارم میں سامنے آ گیا تھا, بٹ اسٹل پیپل کنٹینیوڈ ورکنگ آن اٹ, اینڈ دین وی ہیڈ دس Sham-Osgood model. The difference, as you might be knowing by this time, and we talked at length at the last sitting, the difference came in the introduction of an element in the earlier model. The element was field of experience. It must be the two, the sender and the receiver must be in the same field of experience. Otherwise, بات سمجھنی بڑی مشکل ہو جائے. اگر میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ بحری جہاز کیسا ہوتا ہے تو کوئی مجھے بھلے سے لاکھ سمجھانے کی کوشش کرے, میرے ذہن میں ایک اس کا موہوم سا تصور تو ابھر سکتا ہے, لیکن میں کبھی نہیں جان سکتا کہ بحری جہاز جو ہے وہ کیسے. میرے ایکسپیرینس میں ہے ہی نہیں کہ بحری جہاز کیسا ہوتا.
اور اگر میں اس کی ڈیٹیل اگر کوئی مجھے بتائے کہ ٹائٹینک کے ساتھ کیا ہوا, میں تصورات میں سوچوں گا کہ ٹائٹینک کیسا ہو سکتا ہے. جو ٹائٹینک میرے تصورات میں بنے, کیونکہ مجھے شپ کا نہیں پتا, وہ تو کوئی کشتی سے بھی چھوٹی سی کوئی چیز ہو, اور میں سوچوں وہ کیسے ٹکرا گئی ایک آئس برگ کے ساتھ, اور اتنا نقصان کیسے ہو گیا. I will remain confused. But if the field of experience is common, and as it should be, as says the model of Sam Osgood, it is very easy for me to understand if I know what the ship is, and if someone tells me it is a gigantic ship. Really, I can imagine what Titanic would be without even seeing it. But if I only know the ship, if I know a car, I may know what may be the latest model like. If I know red color, I may be knowing what a different shade of red color it would be, or what the shine of the color of this car would be if it is again red. Right? But if I do not know, if in my experience there is no color like red, you keep on telling me the red color is like this, I can only have my imaginations. I can never reach the truth. Well, this was the one element which was included in the model, the field of experience. If you have common field of experience, the communication is easy. It's easy to the extent that you can decode a message in a position far better if you are not in the field of experience. And then there was an element of feedback, more in a human sense rather than a mechanical sense. Now, what is in mechanical sense? Well, if I telephone somebody and if the bell is ringing on the other side, it is again a feedback that the phone is not busy, phone is there. If someone is picking, okay, if someone is not picking, I can guess that the bell is there going on. I'm getting a feedback. And if I'm talking to a person on telephone, again, it's a mechanical signal is going on, and a mechanical signal is coming back to me as a feedback. If the person is saying something, or if it is not a person, if it is something else, it is coming to me. Response is coming to me as a feedback. But again, in Shane and Weaver, it was a sort of mechanical model. But in this case, in Sam Osgood model, which you are familiar now, you should be familiar now, because we talked in such a detail, and in fact we show you a graphic, complete model for some time. There, you also find a feedback, but in the sense of human communication. That is, you are talking, and the people you are talking, they are responding to you. They are laughing, they are serious, they are making faces, and you are getting, your behavior is now getting trimmed according to the response or the feedback you are getting from the person, the receiver. It may be delayed. If you have written a poem, آپ نے ایک بہت اچھی غزل لکھی ہے, لکھتے ہیں غزل کے نہیں آپ. عام طور پہ جو صحافت کے اور جو ابلاغ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ادبیات کی طرف بھی بہت راغب ہوتے ہیں. ایک زمانے میں تو ادب اور صحافت کا آپس میں بہت گہرا چولی دامن کا ساتھ ہوتا تھا. بڑے نامور صحافی جو تھے وہ شاعر بھی ہوتے تھے, اور کئی شاعر جو تھے انہوں نے صحافت میں بھی طبع آزمائی کی. So it has a common area because both are concerning about language. ایک بہت اسٹرانگ کامن ایریا ہے. خیر, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے ایک غزل لکھی, ضروری نہیں کہ اس کے اوپر جو فیڈ بیک ہے وہ امیجیٹ ہو, اٹ میں بی ڈیلیڈ. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی صاحب آپ کو بتائیں اس کے بارے میں کہ وہ اچھی غزل ہے یا بری ہے, اور آپ کا انکاؤنٹر ان کے ساتھ ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے. فیڈ بیک, بٹ فیڈ بیک از essential part of human communication. You do get a feedback. جیسے ہم نے بہت سارے ایگزامپلس دے دی کہ پولیٹیشنز جو ہیں ان کے جب ووٹ نکلتے ہیں باکس میں سے تو فیڈ بیک ہوتا ہے, جن کے خالی نکلتے ہیں ان کا فیڈ بیک اور طرح کا ہوتا ہے, جن کے بھرے ہوئے نکلتے ہیں ان کا فیڈ بیک اور طرح سے ہوتا ہے. فیڈ بیک از اسینشیل, وہ اس کا ایک اسینشیل پارٹ ہے جو ایک پروسیس ہے کمیونیکیشن کا, اس کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا اس ماڈل میں ایک بات اور جو
اس کو ڈسٹنگوش کرتے تھے. یہ بات میں اس لیے کریں گے شاید یہ ہم آخری دفعہ یہ بات کر رہے ہوں گے, پھر باقی کے کورس میں اس کا ذکر نہیں آئے گا, کیونکہ ہم لوگ زیادہ وی وڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ میس کمیونیکیشن. بیسس آف دیز ماڈلز وی وڈ بی میکنگ further studies. That is why we are just giving it a recap in little detail what this model is. It's a very important model. اس ماڈل کی بیس پہ بہت سارا جو ریسرچ ورک ہے وہ کنڈکٹ ہوا, اور ابھی بھی بہت سارے یونیورسٹیز اور کالجز ایسے ہیں جہاں پہ ان ماڈلس کے اوپر فردر ریسرچ کے لیے اسائنمنٹس دی جاتی ہیں. سو اٹ از دیٹ امپورٹنٹ ماڈل. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جو تھا وہ تھا کانٹیکسٹ کا. یہ صحیح ہے کہ آپ نے اس میں کامن فیلڈ آف ایکسپیرئنس کے ساتھ آپ کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کر سکتے ہیں. اگر کار کا ذکر ہو رہا ہے اور میرے فیلڈ آف ایکسپیرئنس میں ہے کہ کار کیا ہوتی ہے, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کار کیا ہے. بٹ اگین دا پوائنٹ از کہ جو میسج ہے آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں. ایک کار کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے, کار تو اب میں سمجھ گیا کہ یہ کار کا ذکر ہے, لیکن اس میسج کو میں کتنا سمجھتا ہوں. ایز اٹ از جنرلی بلیوڈ there is hardly a message in human communication which is understood at its 100%, in its purest form. From sender to receiver, it is understood 100%. There is hardly a message. In fact, there is no message. So, but how you get close to the message in its meaning? ورنہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مفہوم آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے to a certain extent. اس کی ایک بیٹر پرسنٹیج جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے جو بات کہی جاتی ہے. ہسٹری میں صدیوں سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. کیسے آپ ایک بات کو سمجھ جاتے ہیں, کیسے آپ ایک بات کو نہیں سمجھتے, آپ کس طرح اس کو اس کی ڈی کوڈنگ میں سکسیزفل ہیں ٹو فائنڈ دی ٹروتھ آف دا میسج اور ویری کلوز ٹو دی ٹروتھ آف دا میسج, اور کیسے آپ کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو میسج ہے وہ کیا ہے. اٹ از بیسڈ آن کانٹیکسٹ. If you are in the same context, or if you are in a particular context, you will give the meaning to the message. جب آپ ڈی کوڈ کر رہے ہوں گے اس کو, پھر آپ اس کی جو ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے کا, اس کو سمجھنے کا, اس کے میننگ کا, وہ جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس کانٹیکسٹ میں آئیں گے. اب کانٹیکسٹ جو ہے اٹ کمپرائزز سرٹن ایلیمنٹس. اس میں آپ کا ایج گروپ ہے, اس میں آپ کا مذہب ہے, اس میں آپ کی تعلیم ہے, اس میں آپ کا میل فیمیل ہونا ہے, اس میں آپ چھوٹے ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ امیر ہیں, آپ غریب ہیں. دونوں صورتوں میں آپ ایک میسج کو مختلف طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اس کے معنی اب ایک ہی میسج ہے اور سننے والے دو لوگ ہیں, ایک بہت امیر ہے, ایک غریب ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو امیر ہے اس کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں, جو غریب ہے اس کے نزدیک اس کے معنی اور ہیں. جب کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ مہنگائی اب کم ہو گئی ہے تو ایک امیر آدمی کے لیے اس کے میننگ اور ہیں, اور جو ایک بہت غریب آدمی ہے اس کے معنی اور. میسج ایک ہی ہے. یہ ڈی کوڈنگ کا پروسیس ہے. واٹ میکس اے ڈفرنس ان دا میننگ ان دا ٹو پیپل. فرض کر لیں کہ ان کا ایج گروپ بھی ایک ہے, اینڈ بوتھ آر میل. دونوں کی عمر 40 سال ہے, دونوں کی عمر 30 سال ہے, دونوں میل ہیں. بٹ اگین ون از ویری رچ اینڈ ون از پور. ایک ہی میسج مطلب ان کو مختلف طریقے سے سمجھ میں آتا. کانٹیکسٹ کے فیکٹرز جو ہیں دے پلے دیئر رول ان گیونگ میننگس ٹو واٹ ہیز بین سیڈ. اٹس اے ویری اسٹرانگ ایریا ان کمیونیکیشن. جب ہم میس کمیونیکیشن کی طرف آئیں گے کچھ ہی دنوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. جو کانٹیکسٹ ہے اس میں جو ڈی کوڈنگ کا پروسیس ہے اس سے کتنا فرق پڑے گا معنی کو سمجھنے میں. اور اگر معنی کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو پھر تو جو میسج آپ کو دیا گیا ہے اس کا کوئی ایسا آپ کو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا, کوئی آپ کو اس کا ایسا حاصل نہیں ہوگا. آپ اس ایکسرسائز کو کنٹینیو کریں یا نہ کریں, آپ کے نزدیک وہ ایک ویسٹیج آف ٹائم ہے, یوز لیس ہے, جب معنی ہی نہیں سمجھ میں آئے. یہ بات ہم نے اس لیے ریپیٹ کی اس میں کہ یہ اس کو سمجھنا اتنا ضروری تھا. اس کے بعد جب ہم نے ان ماڈلز کو دیکھ لیا تو ایک تو تھوڑے چیزیں تھیں جو اس ماڈل سے ریلیٹڈ تھیں, اور
جس کا ذکر ہے وہ شاید پچھلی سیٹنگ میں نہیں ہو سکا. ایک تھا اینٹروپی, ENTROPY, اینٹروپی. اینٹروپی کو بھی ہم ماڈل کے ساتھ ہی اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اس چیز کی. اینٹروپی مینس کہ جو سرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے, دا ڈگری آف سرٹنٹی ان کمیونیکیشن از نوٹڈ ایز اینٹروپی. مطلب یہ کہ جو بات کی جا رہی ہے اس میں جو سرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ کتنا ہے اور انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ کتنا ہے. اس کو ایک مثال سے آپ بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک کوئن کو آپ اسپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا پاسبلٹی, یہ ہیڈ ہوگا یا ٹیل ہوگا. اس کیس میں آپ کے پاس جو اینٹروپی کا ایلیمنٹ ہے وہ اتنا ہی ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کو سناؤں, آپ ذرا اپنے ذہن میں سوچئے, صرف یہ والا جملہ سن کے, only by listening this line that I am going to tell you a very important news, how much you can think of. There may be a dozen ideas coming to your mind. There may be 100 ideas coming to your mind. There may be much more than 100. You can wait to listen what is now unfolded. It is about a very personal thing. It is about something at the local level. It is something about national, international. It is about sporting events. It is about fire somewhere. It is about crime. It is about politics. I mean, it may be anything. I have only told you the feed forward. As a feed forward, I mean, it's very important news with me. I'm going to tell you. The element of entropy here is very high because you do not know what it would be as compared to the spin of the coin, where you're quite clear there will be only two certainties, two chances. It will be head or tail. The one thing, entropy in communication. Other element, again, very important, redundancy. Redundancy means the degree of the same meaning in a message, the degree of sameness in a message. We talk about this when we talk about human communication. You see, in mechanical communication, in machine communication, the element of redundancy is almost negligible. For instance, if you play a horn of your motorbike or car, it would sound the same. You play it 100 times. 100 times it would play the same. You have a recorded music. آپ کے پاس ایک گانا ہے ابرار الحق کا, سنتے ہیں آپ بہت شوق سے. علی عظمت کا, بڑے آپ کے فیوریٹ ینگ سنگر ہیں آج کل. آپ سنتے ہیں, ریکارڈڈ ہے, آپ اس کو 100 دفعہ سنیں گے, وہ 100 دفعہ سیم ہے, بیکاز اٹ از کمنگ فرام اے ریکارڈیڈ تھنگ, اٹ از کمنگ فرام اے مشین. آپ اس کو جتنی دفعہ پلے کریں گے وہی ہوگا. بٹ واٹ ہیپنز ان ہیومن کمیونیکیشن, it is very difficult. It's very difficult to repeat even a single line with the same way, with the same fashion, with the same passion, with the same voice level. آپ کسی سنگر کو, جو بڑے آپ کے پاپولر سنگر ہیں, آپ ان سے اسٹیج پہ کہیے کہ وہ آپ گانا سنیں. یہ نہیں کہ بیک گراؤنڈ میں سی ڈی چل رہی ہے اور وہ لپ سنکنگ کر رہے ہیں. بہت کامن ہوتا جا رہا ہے آج کل بڑے بڑے فنکشنز پہ. آپ نے نوٹس کیا ہوگا, آپ تو کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے شاید کبھی نوٹس کیا. لیکن اگر کوئی لائیو گانے پہ بلیو کرے تو آپ ایک چیز نوٹس کریں گے کہ جو آپ نے سنا ہوا ہے ان کا گانا سی ڈی پہ یا ریکارڈڈ میوزک سنا ہوا ہے, جب وہ اسٹیج پہ آ کے پھر گائیں گے تو وہ نہیں ہوں گے. ان میں کوئی, اس گانے میں کوئی فرق ہوگا, اس کے میوزک میں کہیں فرق نکل آئے گا, ان کی لے میں, ان کی تال میں کوئی فرق نکل آئے گا, ان کی گلے میں کوئی فرق نکل آئے گا. یہ تو خیر ایک گانے کی بات ہے, جو ایک ذرا ہم نے کمپلیکس ایگزامپل لے لیے. اگر آپ کسی سے صرف یہ کہیں کہ مجھے کل بھاولپور جانا ہے, بالکل اسی سینس میں اس جملے کو دوبارہ کہنا مشکل ہے. کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑی سی ویریشن آ جائے گی. ہیومن کمیونیکیشن کا یہ ایک ایلیمنٹ ہے.
ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں ریڈنڈنسی سے کہ ایک ہی میسج میں کتنی ریڈنڈنسی پائی جاتی ہے. جو میکینیکل ہے ان میں زیرو, آپ زیرو کہہ سکتے ہیں, از نیگلیجیبل. اٹ از دا سیم. جو ایک مشین کے ساتھ جو چیز کوئی آواز ہے یا کوئی میسج ہے, اٹ ول بی دا سیم. لیکن اگر آپ اس کو ہیومن کمیونیکیشن میں کرنا چاہیں تو اس میں جو ایلیمنٹ آف ریڈنڈنسی ہے, یہ اس لیے ضروری ہے جاننا اسٹوڈینٹس کہ ایک چیز کو دوسری دفعہ کہتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ دا ایلیمنٹ آف ریڈنڈنسی از دیئر. سو یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ دا سیم میننگ دس ٹائم. پہلی دفعہ آپ کا لہجہ, آپ کی آواز, آپ کی لفظوں کی چوائس کچھ اور تھی. اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہی والے میننگ انکوڈ کر رہے ہیں اور کمپوز کر کے اس کو چینلائز کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو ریسیور ہے اس کے اینڈ پہ یہ ایلیمنٹ اب اسی طرح سے ہوگا اور رسپانس بھی وہی ہوگا, بالکل ایک میکینیکل سی فارم ہوگی. اور آپ یہ کہیں کہ جی پچھلی دفعہ تو ایسا رسپانس آیا تھا, اس دفعہ ایسا رسپانس نہیں ہے. دیر آر سو مینی فیکٹر ویریبلس جو اس میں کام کریں گے. ایک اس میں ایلیمنٹ جو ہے وہ ریڈنڈنسی کا ہے کہ ایک میسج جو ہے وہ اسی طرح سے پھر ریپیٹ نہیں ہوتا. ایک ایلیمنٹ نوائز کا تھا جو ماڈلز میں بہت کامن ہے, مگر چونکہ اس کا ہم ذکر آلریڈی آپ سے کر چکے ہوئے ہیں اس لیے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کا دوبارہ سے ذکر ہو. بٹ نوائز, if you want to repeat what noise is, نوائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی کمیونیکیشن میں, ہیومن کمیونیکیشن میں تو خاص طور پہ بہت ہی آپ سمجھیے کہ 100% the element of noise is present in any human communication. It's not possible to have a human communication without a noise. What noise is? Well, in this case, the noise is not what you understand in its mechanical form, as we understand sound, noise. No. In this case, this noise means a factor which is not allowing the true meaning of a message to go across. اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, فزیکل نوائز ہو سکتی, کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے یا تو سننے والے کی اینڈ پہ یا میسج بھیجنے والے کی اینڈ پہ کچھ ایسا ہنگامہ, کچھ شور شرابہ ہو رہا ہے کہ آواز سنائی نہیں دے رہی, میسج پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا. سائیکولوجیکل بھی ہوتے کہ جیسے آپ کوئی بہت ہم وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ کوئی گورا جو ہے وہ کسی کالے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اور ایک گورا جو ہے, ایک وائٹ پرسن از ٹاکنگ ٹو اے وائٹ پرسن اینڈ اے وائٹ پرسن از ٹاکنگ ٹو اے بلیک پرسن, اور وائس ورسا. If a black is talking to a black, if a black is talking to white, the same message, if across are two different people, one is white, one is black, the understanding of the message as it has been seen over the centuries would be different. So there is some factor at the psychological level. You belong to a different caste, you belong to a different creed, you belong to a different nationality. The same words may have different understanding of the message at the level of receivers. It is obvious. So this was about the noise factor. And then the last was channel capacity. All the channels, they have a capacity to carry message. Not that all the messages you can put in a channel and they will go across. It's very obvious. For instance, think of a newspaper. A newspaper has got a capacity. 8 pages, 12 pages, 16 pages, and in competition these days 24 pages. I'm talking about Pakistani newspapers and their editions and all those things. But still, they have a capacity. You would believe that tens of thousands of events of human interest would have taken place in the last 24 hours. But how many news items have been produced in a newspaper? Now, newspaper as a channel, they would report 500, 600, maximum 1,000. I don't believe you would find 1,000 news item in a paper of 24 pages or 16 pages.
it has a capacity. All the channels have a capacity. So when we talk about the elements of communication, we talk about message, we talk about sender, we talk about channel. So when we talk about channel, we need to understand the surrounding of, or the very nature of channel. A channel is never unlimited. It always has its limitations. And from here, talking from the channels and completing what we have been talking in the last sitting, we come down to the topic here, students. Today we are going to talk about forms of communication, or say types of communication. It's a gray area, and in different subjects, as we go through different courses, you may find different teachers talking about the types of communication or some basic things, because in every course, you have to set a context, and it has its own value. When you talk about types of communication in this course, in mass communication, you in fact build a structure from here. And if you are talking in the course of broadcasting, the same things, you are talking in the sense of broadcasting. And if you are studying these elements or these types of communication for some other course, it has a relevance there. It's a gray area which serves all the subjects in this mass communication. So again, having a look on these communications, we find communication has got two very distinct types. Well, one you are very much familiar with. One is intra-communication, and the other is intercommunication. In intra-communication, students, we are concerned about the communication taking place within a self. ایک ہی انسان کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے. We think about it, we talk about it, we learn about it. Intra-communication. What is that? I'm not talking to anybody. How are communication taking place? You very well understand. When I'm not talking to any other person, I'm thinking. And that thinking may result into something. That means that some communication has taken place within myself, and that has led me to do something which I was not prepared before this process of communication. That means the whole process of communication has gone. So this communication is called intra-communication, and we include here the thinking process. You may think very loud, you may think very normal. Thinking ہے نا, جتنی مرضی سوچ لیں. ڈریمنگ, آپ جب سو بھی رہے ہوتے ہیں, جو آپ خواب بھی دیکھتے ہیں, تو اٹ از ود ان یور سیلف. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا خواب دیکھے. خواب تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے, جو میں دیکھتا ہوں تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے. خواب دیکھنا ایک ذات کے ساتھ منسلک ہے. میں نے کسی کو نہیں بتایا میں نے کیا خواب دیکھے, لیکن میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کہیں گیا ہوں, جو بھی ہے مجھے پتا ہے. اٹ از انٹرا پرسنل. میں نے کیا سوچا, میں نے بہت کچھ سوچا, لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا. اٹ از ود ان مائی سیلف. دس از انٹرا پرسنل. سم ٹائم پیپل ٹاک ٹو دیم سیلوز. آپ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جسے ہم مونولوگ کہتے ہیں. ڈائلاگ نہیں, مونولوگ. ڈائلاگ میں تو دوسرا بندہ بھی انوالو ہو جائے گا نا. مونولوگ میں again this is a form of intra-communication, because I am talking to myself. I am not involving any other person. I am not allowing any other person to listen to me. I am only talking to myself. Intra-communication. Intra-communication, دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو انٹرا کمیونیکیشن میں انوالو نہیں ہوتا ہو یا انٹرا کمیونیکیشن نہیں کرتا ہو. بہت چھوٹا بچہ بھی انٹرا کمیونیکیشن کرتے, اور آپ ساری زندگی انٹرا کمیونیکیشن کے پروسیس میں رہتے ہیں. ایون جیسے ہم نے کہا کہ ایون جب آپ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹرا کمیونیکیشن کے لیے ہوتے ہیں, کیونکہ تھنکنگ کا پروسیس آپ کا جب تک آپ زندہ ہیں وہ جاری رہتا ہے. ایک میسج آپ کے ذہن کے ایک حصے سے, نرو سیل سے ہو کے
دوسرے حصے میں جاتا ہے, چاہے وہ اس کے بالکل ساتھ ہی کیوں نہ ہو. ایک میسج ٹریول کرتا ہے آپ کے نرو سسٹم سے, تبھی تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک میسج جو ہے وہ بنا ہے. ایک کمیونیکیشن کا پروسیس پورا ہوتا ہے. یہ ہے انٹرا کمیونیکیشن. ہم دیکھیں گے کہ میس کمیونیکیشن کا انٹرا کمیونیکیشن سے کیا ریلیشن شپ ہے. جب ہم آئیں گے میس کمیونیکیشن کے آرگنس کی طرف تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انٹرا کمیونیکیشن کا بڑا رول ہے حضور. جب میس کمیونیکیشن کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے رپورٹرز ہیں اور جو ایڈیٹرز ہیں, یہ پہلے ایک انٹرا کمیونیکیشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں, پھر یہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن کے پروسیس میں آتے ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے اسٹوڈینٹس, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بغیر انٹرا کمیونیکیشن کے پروسیس سے گزرے ہوئے انٹر پرسنل کمیونیکیشن میں انٹر ہو جائیں, خاص طور پہ میس کمیونیکیشن میں, اور خاص طور پہ ایسے ایریاز میں جیسے نیوز پیپرز, میگزینز, بکس. آپ کتاب لکھتے ہیں, دوسروں کے لیے لکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کتنا انٹرا کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں. آپ گھنٹوں بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ وادیوں میں نکل گئے اکیلے, سوچ رہے ہیں اپنے تھیسس کے بارے میں, اور پھر آپ لکھتے ہیں اس کو دوسروں کے لیے. Well, the other area is very well defined. It is interpersonal communication. Intrapersonal se interpersonal communication. Obviously, as the phrase suggests, interpersonal communication means now you are the talk, the communication is taking place between people, more than one person. When it is more than one person, it is interpersonal communication. انٹرپرسنل کمیونیکیشن کی پھر آگے بہت شیپس ہیں, جیسے کیونکہ یہ اتنا بڑا ایریا ہے کہ جب تک آپ اس کو کلاسیفائی نہیں کریں, آپ اس کو صرف انٹرپرسنل کمیونیکیشن کہہ کے وہ ایڈوانٹیجز نہیں لے سکتے, وہ پرپز نہیں سرو کر سکتے جب تک آپ اس کو اس کے مختلف ایریاز میں شامل نہیں کرتے. ابھی آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. جیسے انٹرپرسنل کمیونیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں گروپ کمیونیکیشن, یہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. گروپ کمیونیکیشن, گروپ کمیونیکیشن مینس کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان ون ریفرنس, سم ریفرنس, پیپل ہو آر انوالو ان کمیونیکیشن, دے آر ایٹ دا سیم لیول. فار انسٹنس, دے آر آل فارمرس. اس میں کوئی ایج کا پرابلم نہیں ہے. آپ کوئی بڑی عمر کے فارمر بھی ہیں, کوئی چھوٹی عمر کے بھی ہیں, لیکن ان میں جو کامن چیز ہے, دے آر آل فارمرز. اسٹوڈینٹس ہیں, کوئی اسٹوڈینٹ جو ہیں وہ ینگ ہیں اور کوئی میری ایج گروپ کے ہیں, کیونکہ ہیں تو اسٹوڈینٹ نا, وہ ایک گروپ کی شکل میں ہیں. تاجر ہیں, جیسے بھی ہیں وہ ایک گروپ ہے ان کا. خواتین ہیں, بچے ہیں, اسکول چلڈرن ہیں, کالج اسٹوڈینٹس ہیں. اس طرح آپ کوئی بھی ہیومن گروپ ڈھونڈ لیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک گروپ پالیٹیشینز ہیں, پارلیمنٹیرینس ہیں, لا میکرز, بیوروکریٹس ہیں, اس طرح لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں. ان ون ریسپیکٹ دے آر سم تھنگ از کامن امنگ دیم. سو دا کمیونیکیشن دیٹ ٹیکس پلیس امنگ دے پیپل اٹ از کالڈ گروپ کمیونیکیشن. نارملی ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس میں ایج گروپ کا فیکٹر نہیں ہے, جو اس سے یہ نوشن نہیں لینا کہ یہ ایک ایج گروپ ہے. نو ایج گروپ, سم فیکٹر از کامن اینڈ یو آر ان دا گروپ. بڑی کامن سی سائٹ ہے. اس کے بعد آرگنائزیشنل کمیونیکیشن بہت زیادہ ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, اٹس ویری کامن آل اراؤنڈ یو. دی آرگنائزیشنل کمیونیکیشن ان یور کالج, یو وڈ فائنڈ کالج پرنسپل and head of departments, then professors, then teachers, then demonstrators, and then other staff. You would find a structure. Look at a political party. You would find a president of a political party, then the general secretary, and the vice president, then at district levels, then other levels. If you look at an army, you would find it in a more organized way. You would find a general at the top of it, then the other ranked people, then there are brigadiers, then there are colonels, then there are majors, captains. You see, there is a structure of an organization. If you find a company, you would find a director, a managing director, a general manager,
then executives, executive officers, then district levels, and then other levels, and it depends how this company goes in its structure. There is an organizational setup. It has its own ways of communication. For instance, if a message is to go in an organizational communication, the message would travel through its own channel. It's very difficult. It doesn't happen, rather, that at a very lower level of the organization, a message is directly sent to the top level. No, it would go to a higher level, then at a higher level from that level, and it will travel to the last stage if required. And action would be taken at a relevant level, and it would be disposed of. There is an organization. You see, as the civilization is going through the process of its evolution, the organizational structures of humans is coming up more and more. If you look around, you would find so much of organizational setup around you, and the communication that takes place there in a very organized manner, in a systematic manner which suits the organization. It is different from interpersonal, in a one-to-one communication or in a group communication. And then, to cut it short, the mass communication, the form of interpersonal communication where you are involving a very huge number of audience. In this case, your audience, the receiver of a message, is not defined to one class, one creed, one nation. I mean, it is a message is meant across the borders of caste, creed, color, religion, state. It is meant for every person, like something appearing in a newspaper. It is meant for every person. Anybody can read a news item in a newspaper. So it is a case of mass communication. If you are broadcasting something from radio, a song, a music, a views or news or analysis, well, that is meant for any person who is listening to that station. This is a case of mass communication. So is television, and so are other areas like internet. If you include internet in the mass communication, should internet be included in as one organ of mass communication? You keep thinking, you go for intra-communication, and time will come when we will come to this chapter, the organs of mass communication, and we will give some treatment to this internet communication. Should it be considered as part of mass communication or not yet? ہم آپ سے اس پہ بات بھی کریں گے. اس وقت تک تو آپ سوچیں نا کہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں. آفٹر آل اتنے لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں. آپ تو جب بیٹھتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. اتنے شوق سے آپ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسپلور کرتے ہیں چیزیں, اور اتنا نالج ہے. انٹرنیٹ از اے سپر ہائی وے آف نالج. If you are paying more attention there, you are actually learning more. اور mass communication ایک جگہ پہ distinct ہے دوسرے کمیونیکیشن کے ایریا سے. ایک پوائنٹ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. When it is mass communication, it is also a use of technology. یہ ہم نے پہلے بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ میس کمیونیکیشن میں آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اگر کوئی ٹیکنالوجی اس میں انوالو نہیں ہوتی تو جو میس کمیونیکیشن کا پروسیس ہے وہ شاید اپنی پوری تھرسٹ میں, اپنی پوری فارم میں اٹ کین ناٹ ٹیک پلیس. کیونکہ جو ہیومن ایفرٹ کے ساتھ, ون ٹو ون ایفرٹ کے ساتھ, وداؤٹ انوالونگ اے ٹیکنالوجی جو کمیونیکیشن ہے, وہ میس کمیونیکیشن کے جو ایلیمنٹس ہیں, جو اس کے اسپیکٹس ہیں, جو اس کی کریکٹرسٹکس ہیں, اس کی جو ویلیوز ہیں, اس کو فلفل نہیں کرتا پوری طرح. سو it should be mediated. The mass communication is a mediated communication. اس میں جو میڈیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ انوالو ہوتی, تو ہم اس میں جیسے پرنٹنگ پریس جب انوالو ہوا تو پھر میس کمیونیکیشن کی جو کانسیپٹ تھی وہ سمجھ میں آئی. اس سے پہلے
میس کمیونیکیشن اپنی اس میس یا میسو فارم میں نہیں تھا. پرنٹنگ پریس کے بعد پھر نیوز پیپر, پھر اس کے بعد تو الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد تو کوئی لمٹ ہی نہیں رہی. اسٹوڈینٹس, جب ہم بات کرتے ہیں ٹائپ آف کمیونیکیشن کی, تو اس کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. اس کی ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ دا فارم آف کمیونیکیشن, یہ ٹائپ آف کمیونیکیشن کے بہت قریب تر کا ایریا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کو اس طریقے سے سمجھنے کی کہ اس کی ٹائپس کیا ہیں, فارمز کیا ہیں, تو جب ہم فارمز کے ایریا میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو بہت کلیئر ایریاز ہیں ان فارمز کے کہ جو کمیونیکیشن ہے یہ ہم کرتے ہیں یا تو وربل یا نان وربل. اب جو وربل کمیونیکیشن ہے اس میں اسٹوڈینٹس الفاظ کا استعمال جو ہے وہ آ جاتا ہے. وربل کمیونیکیشن میں لکھے ہوئے الفاظ ہیں, کچھ آپ یہ سمجھیے کہ کہے ہوئے الفاظ ہیں, سنے ہوئے الفاظ, یہ وربل کمیونیکیشن میں آتے ہیں. وربل کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ رہی ہے, اس کا تعلق لینگویج سے, آبویسلی لینگویج ہوگی تو وربل کمیونیکیشن ہو پائے گی. بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہسٹورک ریکارڈ ہے مختلف چیزوں کا, وہ وربل کمیونیکیشن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جیسے کون بادشاہ کب تھا, وہ کس طرح کا تھا, کیسے لڑائیاں ہوئیں نیشنز کے درمیان, کس طرح کچھ لوگوں نے ایڈونچرس کام کیے. یہ سب ہمیں تب اس کا احساس ہوتا ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ لفظوں میں اس کی, کتابوں میں ہمیں اس کا ذکر ملے. کتنی میگزینز ہیں, کتنے اخبارات ہیں پوری دنیا میں, اور کتنے ریڈیو اسٹیشنز ہیں, کتنے ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں. ٹی وی کا ذکر تو کمبینیشن میں آ جائے گا, جو ریڈیو اسٹیشنز ہیں, کتنے الفاظ ان سے نکلتے ہیں جس کو ہم سن کے یا پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میسج ہے, جو انفارمیشن ہے وہ کیا ہے. بہت انسانی جو پرانی تہذیبوں سے ہمیں ملے ہیں, جیسے موہنجو-ڈارو ہے, ہڑپا ہے, ہمارے ہاں ایجپٹ میں ہے, روم میں ہے, چائنا میں ہے, ہینڈ سویلائزیشن, ان کے جو ایکسکیویشن کے بعد ہمیں جو چیزیں ملی ہیں ان میں آرٹی فیکٹس ہیں جن سے ہمیں ان کی لائف کے بارے میں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. اور ابھی تک ہم اس کوشش میں ہے کہ وہاں سے جو ریٹن چیزیں کچھ ملی ہیں, کوئی سمبلس, اگر ان کو ہم ڈی کوڈ کر سکیں تو ہمیں زیادہ پتہ چل سکے گا کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے, ان لوگوں کی کیا اپروچ تھی لائف کے بارے میں. ابھی بہت ساری جو پرانی تہذیبوں کے آثار ملے ہیں وہاں سے اتنی پراپر ڈی کوڈنگ ہو نہیں پائی, کیونکہ وربل کمیونیکیشن نہیں, اس کا لنک نہیں ملتا, ایک جگہ پہ جا کے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارے پاس نہیں. تو جو وربل سینس میں ہمارے پاس کمیونیکیشن میں ہے وہ وہی ہے جو لفظوں میں بیان ہوا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو مذاہب کا معاملہ ہے, مذاہب کی جو تبلیغ ہے اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جو مذہب کی تعلیمات پہنچتی ہیں, خاص طور پہ جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا تو صرف خالصتاً مذہبی کتابیں بہت بڑی تعداد میں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف جاتی تھی. یہ سب اسی لیے ممکن تھا کہ ایک لفظوں کی کمیونیکیشن انسانی زندگی میں پاسبل. اور اس کے بعد جب یہ اخبارات نکلے اور کتابیں آئیں اور مختلف, آپ یہ دیکھیے کہ وربل کمیونیکیشن نے, خیر ایک تو اس کی اکنامک ایسپیکٹ بہت بڑی ہے کہ کتنے مواقع پیدا کیے جابس کے لیے. اگر لفظ نہ ہوتے تو شاید اخبارات نہ ہو, اگر یہ وربل کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو شاید ریڈیو اسٹیشنز بھی نہ ہوتے. جب الفاظ ہی نہیں ہیں تو اظہار کیسے کریں گے اس کا, اور کس طرح اٹ ول گو اکراس. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کی تفریح کہہ لیجیے, انسان کی ان جبلتوں کے لیے جو اس کو تھوڑی دیر کے لیے
دنیاوی معاملات سے, روزمرہ کے معاملات سے ذرا ہٹا لیں. The lighter side of the life is also quite based on this verbal communication. For instance, you read poetry. The poetic is all composed in words. It's a verbal communication. You enjoy reading poetry. You enjoy reading a drama, a play, and the playwright, they have their own way of doing a communication through words. وربل کمیونیکیشن کا ایریا اتنا اسٹرانگ رہا ہے اور ڈے بائی ڈے اس کے اندر اور زیادہ, جب سے یہ چیٹنگ جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہیں تو اٹ از اے ورڈ جس سے آپ کا میسج بہت دور تک چلا جاتا ہے اور کئی لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. وربل فارم آف کمیونیکیشن ہیز بین اے ویری اسٹرانگ ایریا ان ہیومن کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن کے بعد ہم جو دوسرا ایریا ہے آبویسلی اس سے جسے آپ لائن ڈرا کر سکتے ہیں ڈسٹنکشن کا, وہ ہے نان وربل کمیونیکیشن. اب نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے؟ ایسا کمیونیکیشن جس میں آپ لفظوں کا سہارا جو ہے وہ نہیں لے رہے اور آپ لفظوں سے ہٹ کے مفہوم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا سوچتے ہیں. ایسی کون سی جگہیں ہیں جہاں آپ نان وربل کمیونیکیشن کا سہارا لیتے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کا جو کوانٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کا جو سائز ہے, اس کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ صحیح ہے کہ وربل کمیونیکیشن کی اپنی جگہ بہت امپورٹنس ہے اور ہم لفظوں کے لیے, جیسے اس وقت آپ بھی میری بات جو ہے ایک لفظوں کے ذریعے سمجھ لیں, لیکن نان وربل کمیونیکیشن کا جو سائز ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں کی انوالومنٹ نہیں ہوتی لیکن میسج کنوے ہو جاتا ہے. یہ میں وہ دل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں ابھی, یہ میں بات کر رہا ہوں جو نان وربل کمیونیکیشن کا ایریا ہے. آپ دیکھیں گے اس میں اور بہت سارے ایریاز ہیں. مثلا جتنی بھی ہیومن سینسز ہیں ان کے ذریعے بہت اچھی کمیونیکیشن ہوتی, بڑی مؤثر کمیونیکیشن ہوتی بغیر کوئی لفظ کہے. مثلا آپ ایک صاحب سے ملتے ہیں, انہوں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے, آپ کو ایک میسج ملتا ہے کہ یہ بڑے اچھی اسپرٹ میں ہیں اور بڑے خوش باش ہیں. آپ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو گجرانوالہ سے لاہور آنے کا, تو جو آپ لاہور کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو فضا میں ایک چھوٹی سی تو نہیں کہنا چاہیے, بڑی اسٹنکنگ اسمیل کا احساس ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ مرید کے سے آگے لاہور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے. آپ کو اس اسمیل سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یو آر پاسنگ تھرو انڈسٹریل ایریا. اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو گجرانوالہ سے دوسری طرف جانے کا, حافظ آباد ایک جگہ ہے اس طرف جانے کا, تو اسٹوڈینٹس آپ کو دھان کی, چاولوں کی, پیڈی کراپ کی ایک خوشبو آئے گی. آپ بھلے سے کار میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, باسمتی چاول کی جو خوشبو ہے وہ تو روکے نہیں رکتی. اور اس ایریا میں جو یہ مرکزی پنجاب کا, سینٹرل پنجاب کا جو ایریا ہے, جو پوری دنیا میں یونیک ہے کہ باسمتی چاول یہیں پہ ہی ہوتے ہیں, اس کی خوشبو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیونیکیشن جو ہے ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس. آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس علاقے سے گزر رہے ہیں, آپ کی آنکھیں بند ہوں, آپ کو جو سینسز کا ایریا ہے وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں. آپ مچھلی منڈی چلے جائیں, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ مچھلی منڈی پہنچ چکے ہیں. Without involving a word, things are communicated.
So is your listening process. جب آپ سنتے ہیں کیا باہر سے ایک ریلوے لائن ہے اور وہاں پہ ایک گاڑی جو ہے وہ صبح کے وقت گزرتی ہے, اس کا وہ ہارن بجتا ہے, ریلوے کی گاڑی کا جو ہارن بجتا ہے وہ ویسے تو بہت رومانٹک ہے, لیکن جب آپ کو پتہ چلتا ہے وہ اس ٹرین کا ہارن بجا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب صبح کے 4 بج گئے. You see how much is communicated to you without involving a word. You come to know. یہ آپ کو ساؤنڈ سے چھو کے بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے. جیسے آپ کوئی افسوسناک واقعہ ہو جائے, کوئی کسی کی رحلت ہو جائے اور لوگ آپ سے ملنے آئیں, تو لوگوں کے آپ کو چھونے سے آپ کو ان کے جذبات کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایک شخص نے جس طریقے سے آپ کو گلے لگایا, چھوا, آپ کو اس سے یہ کمیونیکیٹ ہو گیا کہ اس آدمی کی فیلنگ جو اس موقع پہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کی وہ کیا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہ جو ایریاز ہیں نان وربل کمیونیکیشن, لفظ کوئی انوالو نہیں ہوتا اور آپ کو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سارے سینسز جو ہیومن سینسز ہیں وہ آپ کو اتنا اسٹرانگلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اور جو آنکھوں کے ذریعے جو سائٹ کی کمیونیکیشن ہے وہ تو انورمس. کہتے ہیں کہ ساری سینسز کے مقابلے میں 80% کنزمپشن جو ہے وہ آپ کا صرف آئیز کے تھرو ہوتا ہے, جو نان وربل کمیونیکیشن کا چنک ہے. آپ آنکھوں کے ذریعے اتنا زیادہ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں پہ ہیں اور اگلا آدمی کیا کہہ رہا ہے, وہ کس فارم میں ہے, کیا ہو رہا ہے. آپ ایک پورا میچ دیکھ لیتے ہیں آنکھوں سے, چاہے بے شک آپ کو ایک لفظ نہ بتایا جائے. یو کم ٹو نو کہ واٹ ایکشن از گوئنگ آن. سو ایکسٹینسو دس انڈرسٹینڈنگ آف دس پیسج آف میسج تھرو آئیز از نان وربل کمیونیکیشن. اس کے علاوہ نان وربل کے ایریا میں ہم ایک دیکھتے ہیں اور بہت سارے چیزیں, جیسے سمبلس ہیں, سائنس ہیں, جیسے ڈو سائن ہے, امن کا سائن ہے, جیسے وکٹری سائن آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا. اب کیا ہے, آپ ایک سائن کر دیتے ہیں, اٹ کمیونیکیٹس دا ہول تھنگ, سارا آپ کو کمیونیکیٹ ہو گیا. ریڈ کراس کا آپ نشان دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کسی گاڑی پہ کہ یہ ریڈ کراس کی گاڑی ہے اور اس کا تعلق کسی ہیلتھ فیسلٹی کے ساتھ ضرور ہوگا. آپ ہاسپٹل کا نشان دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں. جو سائنس اینڈ سمبلز اینڈ سینسز, یہ سارا کمیونیکیشن جو آپ کا ان کے تھرو ہوتا ہے, یہ اسٹوڈینٹس نان وربل کمیونیکیشن کا ایریا. آج آپ نے دیکھا کہ ٹائپس آف کمیونیکیشن کی کس طرح سے چیزیں, انٹرا کمیونیکیشن, انٹر کمیونیکیشن, گروپ کمیونیکیشن, میس کمیونیکیشن. پھر ہم نے دیکھی کہ کس فارم میں یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے وربل فارم آف کمیونیکیشن ہے اور اس کے بعد پھر ایک نان وربل ہے. نان وربل میں آپ نے دیکھا کہ کتنا سینسز کا استعمال ہے. یہ سارا جب ہم میس کمیونیکیشن کی طرف آئیں گے تو اس کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا گہرا لنک ہے میس کمیونیکیشن کی طرف. پھر آتے ہیں اپنے جو ہمارا لاسٹ پارٹ ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی ٹرمینالوجی کے ایریا میں بیٹ کی, کہ ایک مخصوص ایریا جس میں اخبارات کے رپورٹرز کام کرتے ہیں, اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں, اس کو ہم بیٹ کہتے ہیں. جو اگلی ٹرم جس سے ہم واقف ہیں میس کمیونیکیشن میں اسی الفابیٹک آرڈر میں, دیٹ از بلیک لسٹ. آپ نے سنا ہوگا, اکثر یہ اخبار میں آئے گا, آپ ریڈیو پہ سنیں گے کہ ان شخص کو یا ان آرگنائزیشنز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے. Black list means you have stopped an individual or an organization from doing the job they are doing because you have put a ban because of reasons, whatever they are. You simply say they have been blacklisted. They have been stopped not to continue working as such. This refers to blacklisting. Next time, students, we will talk more on a different topic, obviously, and we will talk more about terminology. Till then, it's Khuda Hafiz.